अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में करंट डेवलपमेंट्स में पंजाब असम्बली में एक सर्कस का माहौल रहा है। उसके बाहर कर्फ्यू की तरह की सूरत हाल बना के असम्बली के ही अरकान को जो अपोजिशन के थे अंदर एंट्रेंस से रोका गया, जिसकी वजह से एज अ प्रोटेस्ट अपोजिशन वॉकआउट भी कर गई थी असम्बली से। गवर्नर हाउस में मरीम नवाज़ की हल्फ बर्दारी के लिए एक प्रॉपर सेरेमनी हुई। बहुत से लोगों ने उसको ज्वाइन किया, लेकिन जो सीएम के आपके जो न्यू सीएम है जी मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी गवर्नमेंट आप किस तरह की एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनके करीबी लोगों की स्टेटमेंट से वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान के लिए गुड न्यूज़ है, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन एक पीटीआई के सीनियर रहनुमा से मुतालिक बहुत ज़्यादा शक सामने आ रहा है। उनको पॉइंट किया जा रहा है, उनकी लॉयल्टीज़ को पॉइंट किया जा रहा है पीटीआई के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी इमरान खान के साथ दोस्ती करने के लिए इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इमरान खान की बात कर लेते हैं, जिनका आज का दिन रिलेटिवली एक लिहाज से अच्छा गुजरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने बानी पीटीआई की वकला से अकेले में मुलाकात की से मुतालिक जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उस पर समाअत की है। और उसमें शेर अफजल मरवत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी जब भी हम इमरान खान से मिलने जाते हैं तो 2 एहलकार ज़बरदस्ती साथ खड़े कर दिए जाते हैं, वकला के कागजात और दीगर चीज़ों को स्कैन किया जाता है। अभी हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान, वकला के साथ मुलाकात के दौरान कोई एहलकार साथ खड़ा नहीं होगा, अकेले में मुलाकात हो सकती है। पेंसिल और एक प्लेन पेज लेकर जाने की भी इजाज़त होगी। शेर अफजल मरवत ने कहा मीडिया टॉक में अपनी कि जी 2 फरिश्तों की तरह साथ हमारे खड़े हो जाते हैं ज़बरदस्ती ये आकर। और गौहर अली खान इस बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमें एक प्लेन पेज तक साथ लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। हम बहुत मुश्किल से टिशू के ऊपर जो है ना इमरान खान की दी हुई इंस्ट्रक्शंस लेके बाहर लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें बदल जाएंगी, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो फेडरेशन है वो बहुत ट्वीट्स कर रही है पाकिस्तान के हालात से मुतालिक। वैसे तो इंटरनेशनली बहुत से मीडिया आउटलेट्स हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, जो शर्म आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इमरान रियाज खान के अरेस्ट से मुतालिक बात की, उसको कंडेम किया। पुलिस का जो टॉर्चर अवाम के ऊपर हुआ है उसको कंडेम किया। अभी इमरान खान से मुतालिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ट्वीट कह रहा है कि जी हम ग्लोबल कम्युनिटी की अटेंशन में लाना चाहते हैं अ सीरीज ऑफ प्रोफाउंडली ट्रबलिंग डेवलपमेंट्स इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। क्रेडिबल रिपोर्ट्स है हमारे पास कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बदनाम नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिल के सिस्टमेटिक डिस्टोर्शन क्रिएट कर रही है ताकि जमहूरियत को डिरेल किया जा सके। किस तरह? इलेक्शंस में धांधली करके, एक्स्ट्रा जुडिशल एग्जीक्यूशंस, आर्बिट्री अरेस्ट, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, टॉर्चर है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, रिप्रेशन ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, प्रॉपर्टी थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, पॉलिटिकल एंड जुडिशल प्रोसिक्यूशन, filing of false charges, lawfare, media fair, among other illegitimate मीन्स। इतने सारे उन्होंने मेंशन किए हैं और वो कह रहे हैं और भी बहुत से मौजूद हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। इमरान खान से मुतालिक उनका कहना है कि जी मुल्क का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिगर जो है उसको डिटेंशन में है, और जिन केसेस की बेस पर उसको जेल में रखा गया है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि वो इनफ नहीं है सबूत, यानी कि कोई एविडेंस भी मौजूद नहीं है। इस तरीके की इंटरनेशनल कवरेज पाकिस्तान की, उसका पाकिस्तान पे वैसे कोई असर नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की करना चाहती हैं वो स्टिल वो मामला कर रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल है, द यूज़ ऑफ वर्ड्स, वो सख्त होता जा रहा है कि शायद चलो अब हम इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, बट देन अगैन बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक इंटरनेशनल कवरेज ने कोई फ़र्क नहीं डाला, बल्कि वो मरियम औरंगज़ेब ने तो धमकी लगा दी थी ना जाके। और राना सनाउल्लाह साहब PMLN तो यही कह रहे थे कि ख़बरदार जो आपने हमारे बारे में हमें आपने इस तरीके की हमें नसीहतों की आपकी ज़रूरत नहीं है, ना ही आप हमारे मामलात में इंटरफेयर करें। इंटरनेशनल मीडिया को उनका कहना था। खैर, एक तो इमरान खान की बात हो जाती है। मरियम नवाज़ जो कि आज गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगी, लिया है उन्होंने अपना, वहाँ पर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जो कि कम ही नज़र आते हैं जब से हमजा शहबाज अपनी वो पंजाब CM बने और फिर हटाए गए, और जो भी उनके साथ मामलात हुए हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स नवाज शरीफ कुछ खास खुश नहीं थे हमजा शहबाज की परफॉर्मेंस से, हालांकि उनको इनफ टाइम भी नहीं मिला। कंपैरेटिवली मरियम नवाज़ के कंपैरिजन में तो वो एक अच्छा काम मिजाज के इंसान हैं, तो वो भी इस हल्फ बर्दारी के इवेंट में नज़र आए हैं।
بہت سے لوگ بیوروکریٹس موجود تھے, سینئر جرنلسٹ موجود تھے, یہ معاملات گئے ہیں, لیکن ایک سرکس لگا ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں آج کہ باہر کرفیو کی سچویشن بنا کے اسمبلی کے اراکین کو ہی اندر جانے کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی, جس کی وجہ سے اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے اسمبلی کے اندر سے. یہ ریئیکشن آیا ہے, بٹ دین اگین اس ریئیکشن کا کوئی ایسا فرق نہیں پڑا ہے. اکارڈنگ ٹو دا نمبرز, مریم نواز شریف صاحبہ کو 220 ووٹ حاصل ہوئے ہیں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے. ان کی ورکنگ کیسی رہے گی ایز اے سی ایم, ان کی حکومت کس طریقے سے ہوگی, اس کا تھوڑا سا ویسے بھی ایکسپیکٹڈ یہی تھا. بلاول بھٹو نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انتقام کی حکومت لے کر آئیں گے, لیکن وہ میرا خیال ہے مریم نواز لے کر آئیں گی. اپنے ایئر ایمبولینس اور صحت کارڈ سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے دن سے میں نے کام شروع کر دینا ہے, میرے دل کے دروازے اور آفس کے دروازے اپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں. یہ ایک طرف ان کا اسٹیٹمنٹس ہے, لیکن دوسری طرف عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ کرٹیسزم کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اگر آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ کو اکاؤنٹیبل رکھا جائے گا. مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے. تو کسی قسم کی جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے کوئی کیمپیننگ کرنے کی کوشش کی, یعنی توہین مریم نواز پر ایکشن لیا جائے گا. تو کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. یہ بالکل ریڈ لائن ہے ہماری. وہی بات ہو جاتی ہے کہ توہین عدالت بھی ہے پاکستان میں, توہین فوج, توہین گورنمنٹ. حالانکہ گورنمنٹ کی توہین کبھی ایسا ایشو میں نہیں آئی پاکستان میں. گورنمنٹ جو ہے وہ کرٹیسائز کی جاتی ہے, دنیا میں کی جاتی ہے, لیکن ابھی یہاں پر اب آپ اس کو بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے, آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے بیسیکلی. لیکن فالس پروپیگنڈاز اور فالس کیمپیننگ کے تو میں بھی اگینسٹ ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ویسے فالس پروپیگنڈا کی. ماشاءاللہ سے پاکستانی سسٹم میں ریئلسٹک گراؤنڈز کے اوپر ہی اتنا مواد موجود ہے کہ آپ کو غلط باتیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پریزیڈنٹ عارف الوی کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے ایک ضد پکڑ لی ہے, یا آپ اسے شرط کہہ سکتے ہیں, کہ جب تک آپ مخصوص نشستوں کا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے, ریزروڈ سیٹس الاٹ نہیں کرتے الیکشن کمیشن, تب تک نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا, قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا. ان کو سمری بھیج دی گئی ہے, اسٹل اس کے اوپر انہوں نے سائن نہیں کیے. اب یہ ایک خاص حرکت کوئی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی گڈ بکس میں آنے کی ان کی جاتے جاتے آخری اٹیمپٹ تو ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آئین کے مطابق انتخابات کے نتائج کے کس دن کے اندر اجلاس بلایا جائے گا, اور اگر آپ صدر صاحب نہیں بلائیں گے, وہ سائن نہیں کریں گے, تو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب وہ سائن کر دیں گے, اجلاس ہو جائے گا. تو آپ کی اس بے وجہ کی لڑائی اور ہرڈل کا کیا فائدہ ہے؟ پی ٹی آئی کے بیچ میں اور عارف الوی کے بیچ میں سٹرینڈ ریلیشن موجود ہیں. پی ٹی آئی نے ان کے بیٹے کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کیا تھا الیکشنز کے لیے, اور کوئی ویلکمنگ جیسچر یا ایموشن بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر میں بھی پریزیڈنٹ صاحب کے لیے. پہلے شاید کوئی ایسی حرکت کر دیتے جس سے کوئی میننگ فل ایفرٹ سے کوئی فرق پڑ جاتا پی ٹی آئی کو, لیکن اس وقت اس حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, سوائے کہ جی آپ نیوز میں آ گئے ہیں اور دیٹس اٹ. اس میں جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما کی لائلٹیز کو کویشچن کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ رہتا ہے, کس سائیڈ کا بندہ ہے. عادل راجہ کی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص آج کل ہیرو بنا ہوا ہے, بھولی عوام کا خیال ہے وہ اپنی ضرورت اور طاقت کے زور پر سب کچھ کر رہا ہے. جہاں کمپنی چاہتی ہے وہاں کنونشن کرتا ہے, جہاں کمپنی کنونشن نہیں چاہتی وہاں اس نے کنونشن نہیں کیے. اس کو ہر جلسے سے فوراً پہلے اور فوراً بعد پولیس گرفتار کرنے جاتی ہے اس کے بقول, لیکن اس کے علاوہ اس کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا. کیوں؟ وہ شخص تحریک انصاف کے اندر پھوٹ ڈلواتا ہے, کبھی کسی پر الزام لگاتا ہے, کبھی دوسرے پر, جبکہ خود عمران خان کا نام جھوٹ بول کر استعمال کیا اور پھر امریکہ میں عاصم منیر کے خلاف ہونے والے احتجاج کو منسوخ کروا دیا. کوئی ایویڈنس انہوں نے نہیں دیا اور نام بھی نہیں لیا ہے, لیکن وہ شیر افضل مروت صاحب کی بات کر رہے ہیں. ابھی مروت صاحب نے گوہر علی خان کو بات چیت کو الزام لگایا کہ یہ تو اہل ہے, 3 مہینے کا وقت تھا لیکن کوئی کارکردگی نہیں تھی. اب عمران خان کا منتخب کردہ بندہ ہے یہ چیئرمین کے لیے. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹس رہی, لیکن جیسے ان کو یہ پتہ لگا کہ جی علی ظفر کا نام چیئرمین کے لیے پھر سے ہٹا کر گوہر علی خان کی چانسز زیادہ ہے کہ یہ چیئرمین رہے گا اور عمران خان کا منتخب کردہ بندہ رہے گا, تو وہ جا کے گلے لگ گئے اور ہگز اینڈ کسز چلتی رہی ان کی آپس میں کہ یہ تو میرا بھائی ہے. ابھی پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ عمر ایوب نے آپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ جی مجھے اپوزیشن لیڈر بننے سے روکنے کی ہرڈل کریٹ کرنے کے لیے حرکت کی گئی ہے عمر ایوب کی طرف سے. شو کا جو ہے آپ کے نزدیک یہ آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے راستے میں رکاوٹ حائل کرنے کی ایک کوشش تھی.
عمر ایوب صاحب کی طرف سے. جی پھر فردر کہہ دیا کہ وہ تو میرا بھائی ہے، میں ملوں گا تو حگس کر کے ملوں گا، گلے لگ کے ملوں گا اس کو. اب اس قسم کی جو ان کی بات چیت ہے یہ میرا خیال ہے دن بہ دن زیادہ مسئلہ کریٹ کرتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ تو ابھی نئے نئے بندے ہیں، گور علی خان بھی ایک نیا فگر ہے، نیا فیس ہے پاکستان تحریک انصاف میں. عمر ایوب تو پرانا ورکر ہیں پی ٹی آئی کا. اس میں شیر افضل مروت نے ایک اور بات بھی کہی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیفالٹ کرتا ہے ملک کو، لیکن آئینی اور قانونی لحاظ سے تو ملک آلریڈی ڈیفالٹ ہے. تو ٹھیک ہے جی، معاشی لحاظ سے بھی ڈیفالٹ ہو جائے، یہ ان کی اپنی حرکتوں کا کانسیکوینس ہے، ہمارا نہیں ہے. تو اس بات میں بھی آپ کہیں کہ کتنی زبردست دلیر سٹیٹمنٹ دے دیا مروت صاحب نے، لیکن اس میں ڈپلومیسی نہیں ہے. ایک سیاستدان ڈپلومیٹ ہوتا ہے، ادروائز وہ سیاست نہیں کر سکتا. تو یہ اسٹریٹ فارورڈنس اور وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے، اس کو آپ پازیٹیو لے بھی لیں، لیکن اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو پوائنٹ کرنا. اور پھر ابھی عادل راجہ جو کہ ٹویٹر کے اوپر پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو ورکر ہیں، ملک سے باہر سے فنکشن کرتے ہیں، اور جو کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ شاید اتھارٹیز چاہتی ہیں عمران خان کا نام جو ہے لوگوں کے دل و دماغ سے غائب کر کے، ان کو بھلا کے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کچھ نئے فیسز لائے جائیں، عوام کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف چلے. اور وہ جو لوگ جن موجود ہوں گے وہ ایکچوئل میں اتھارٹیز کے بندے ہوں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے. اب شیر افضل مروت پوائنٹ ہو رہے ہیں، بٹ یہ ٹائم ہی بتائے گا کہ یہ بندہ کون سی سائڈ کا ہے، یہ لائلٹیز کی کہاں لائے کرتی ہیں. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ عمران خان جو جس نے اس پارٹی کو بنایا ہے، جو کہ لیڈ کرتا رہا ہے 30 سال تک اس پارٹی کو، اس کی ایبسنس آپ کو دن بہ دن اور زیادہ محسوس ہوگی. خاص طور پہ جب یہ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح گورنمنٹ بن جائے گی نا، تو اپوزیشن بننے میں پی ٹی آئی کے اندر کی یہ سارے پولیٹیکل رفٹ بھی نظر آئیں گے، ڈفرینسز بھی نظر آئیں گے، اور اگر کوئی ٹاؤٹ موجود ہے تو وہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. پاکستان سے متعلق ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، بہت ایک سیڈ ایونٹ ریسنٹلی ہوا ہے اور انٹرنیشنل کوریج ملی ہے اس کو. بی بی سی، سی این این، جتنے بھی امپورٹنٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انٹرنیشنل، ان سب نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جی ایک لڑکی نے پاکستان میں ایک ڈریس پہنا جس کے اوپر عربک میں ایک ورڈ لکھا ہوا تھا ملٹیپل ٹائمز، اور اس کو دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ جی یہ عربک ورسز لکھی ہوئی ہیں، قرآن کی ورسز لکھی ہوئی ہیں، بلاسفمی کر دی ہے. اور اس کو اٹیک کرنے کے لیے 300 سے زیادہ لوگ جس ریسٹورنٹ کے اندر وہ لڑکی موجود تھی اس کو اٹیک کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں. پولیس نے اس کو بچایا، جو بھی وہ معاملات ہوئے. لیکن یہ ہمارے لیے میرا خیال ہے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ایز اے نیشن کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. شاید ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران آئے اور اس طریقے سے ہمارے حقوق کو، پاکستانی عوام کے حقوق کو پھینک دیا جائے کسی ڈسٹ بن کے اندر، کیونکہ ہم شاید ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ ہمیں چیزیں ملیں. عربک ایز اے لینگویج ہمیں اتنی آنی چاہیے کہ ہمیں یہ ڈفرینس پتہ لگ جائے کہ جو سامنے لکھی ہوئی چیز ہے وہ عربک قرآن کی ورڈس ہے یا پھر ایک لینگویج کے لکھے ہوئے کوئی الفاظ ہیں، یا کوئی حال ہی پوچھ رہا ہے، یا صرف حلوہ لکھا ہوا ہے. اب اس لڑکی کی شرٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ حلوہ، ملٹیپل ٹائمز، وچ مینز بیوٹیفل اور سویٹ، سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن پاکستانی عوام کو ہر چیز کے اندر ایک اگریشن نکالنی ہے، فرسٹریشن نکالنی ہے. وہ ایک جوک کے طور پہ ہمیشہ میں نے یہ ایک سنی ہے بات، لیکن ابھی کے لیے بہت سیریسلی کنسیڈر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ دو عربی لڑ رہے ہوتے ہیں، بہت برے طریقے سے ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ایک پاکستانی ساتھ سے گزرتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا، اور ان کی ہر لائن کے اوپر جی وہ آمین کہہ رہا ہے. یہ ایک لطیفے کے لیے اس کو مینشن کرتے تھے، لیکن ابھی یہ چیز کسی لڑکی کی جان چلی جاتی اس چیز کے چکر میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایجوکیشن میں کمی ہے، کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ آپ جاہل ہیں، صرف اس لیے عوام جاہل ہے. اس لیے قرآن کی ٹیچنگ ایسی ہے جو ہم شروع سے کر رہے ہیں، اور قرآن کی بیسکس یہی ہیں کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے، اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے. یہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. یہ کوئی اسلامک اسکالر ہمارے ملک میں ایک چیز اچھی ہے کہ ہم نے اسلامک اسکالرس کو سیلیبریٹی کا درجہ دے دیا ہے فائنلی. ان میں سے کچھ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ وہ اس ایشو کو ایڈریس کریں اور وہ لوگوں کو ارج کریں اس طرف کہ آپ عربک لینگویج کو خود سے، عربک قرآن کی جتنی آتی ہے قرآن کی حد تک ہی آپ عربک لینگویج کو سیکھیں. اتنا سیکھ لیں صرف کہ آپ کو یہ ڈفرینس پتہ لگ جائے کہ سامنے لکھی ہوئی لائن قرآنک ورس ہے یا نہیں، بس اتنی سی بات ہے. خیر یہ ایک بہت ہی سیڈ ایونٹ ہے پاکستان کی. جس طرح کی انٹرنیشنل کوریج اس وقت ہو سکتی ہے، اب جس لحاظ سے پاکستان
گر سکتا ہے وہ گر رہا ہے. اعلیٰ لحاظ سے آپ کو آپ کے سیاسی معاملات پوری دنیا میں آپ کے اوپر جو ہے وہ لان تان کے ریزن بن رہے ہیں. باقی آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس طرح کے معاملات میں گھسیٹ رہی ہے کہ آپ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, طرز کھا رہے ہیں, لیکن وہ طرز کس حد تک کھائیں گے عوام کے اوپر جب عوام کی پرسنل لیول کے اوپر اس طرح کی حرکتیں سامنے آئیں گی. یہ چیز بدلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے عمل کریں, سب سے پہلے اس طرح کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں, تحمل لے کر آئیں. اسلام یہ اگریشن نہیں سکھاتا کسی بھی لحاظ سے. سب سے کمپلیٹ ریلیجن ہے یہ, آپ کو کام رہنا سکھاتا ہے. اور اتنا جو اوبیسلی اتنا سینٹیمنٹ لوگوں کے اندر موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. اس کو پازیٹیو سائڈ پر استعمال کریں, لینگویج کو لرن کریں. یہ میرا خیال ہے ایک انڈیکیٹر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ اب عربک لینگویج سیکھنے کی طرف آ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ آئے چیزوں کی. خیر جہاں تک غزہ کی بات ہے, اسرائیل کی بمبارڈمنٹ ادھر جاری ہے, جس سے عام لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. میل نیوٹریشن کی وجہ سے وہاں پر بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, فوڈ سپلائی نہیں ہے, بیسک نیڈز نہیں ہیں. ایک یو ایس ایئر فورس کے آفیسر نے جو کہ ایکٹیو تھا, آن ڈیوٹی تھا, خود کو لائیو سٹریم کیا ہے ٹویچ کے اوپر اپنے اکاؤنٹ سے, اور اس میں وہ واک کرتا جا رہا ہے اسرائیلی ایمبیسی کی طرف, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں غزہ میں اس جینوسائیڈ کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس جہریت کا حصہ نہیں بنوں گا. اور فائنلی ایمبیسی کے سامنے جا کے اس بندے نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور لائیو سٹریم کیا ہے اس ساری ویڈیو کو. یہ ویڈیو موجود ہے. بائی دا ٹائم وہ آفیسرس کو یہ چیز پتہ لگتی ہے, وہاں کی پولیس کو پتہ لگتی ہے, وہ اس کو آگ کو بجھاتے ہیں, لیکن دیٹ یو ایس ایئر فورس آفیسر ہیز ڈائیڈ. اس اپنے پروٹیسٹ میں ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ہے اس نے اسرائیلی ایکشنز کے اگینسٹ, یو ایس کی اسرائیل کو سپورٹ کے اگینسٹ, اور غزہ میں ہونے والے ان تمام مظالم کے اگینسٹ. لیکن دین اگین اس کا اثر کیا آئے گا؟ اس کا اثر ابھی تک تو کوئی نہیں آیا, بلکہ اس تصویر کو ہر جگہ پر ہونا چاہیے, اس پروٹیسٹ کی اس انسان کے نام کو ہر جگہ پر ہونا چاہیے, لیکن اس کو سنب کیا جا رہا ہے. کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی BBC, نیو یارک ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل, جہاں پر اس رپورٹ کو مینشن کیا گیا ہے, اس نیوز کو مینشن کیا گیا ہے, وہاں پر اس کو پروٹیسٹ کا تو ذکر کیا ہے, لیکن یہ نہیں مینشن کیا کہ جی پروٹیسٹ کر کس چیز کا رہا تھا وہ انسان. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے اس چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں.